बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम मुस्लिम फ़िलासफ़ी को डिस्कस करने लगे हैं। मुस्लिम फ़िलासफ़र्स जो हमारे सीएसएस के पॉलिटिकल साइंस, पीएमएस की पॉलिटिकल साइंस और सीएसएस पीएमएस के फ़िलासफ़ी के अंदर टॉपिक्स हैं आउटलाइन के अंदर, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं क्योंकि इनके ऊपर सीएसएस और पीएमएस के अंदर तकरीबन 20 मार्क्स का लाजमी क्वेश्चन आता है। ये टोटल 7 फ़िलासफ़र्स हैं मुस्लिम, तो इन 7 फ़िलासफ़र्स में से लाजमी 20 या 30 या 40 मार्क्स का क्वेश्चन सीएसएस या पीएमएस के अंदर लाजमी आता है। और फ़िलासफ़ी का जो सब्जेक्ट है, जो सीएसएस और पीएमएस का ऑप्शनल एक सब्जेक्ट है, उसकी आउटलाइन के अंदर भी अल-फ़ाराबी का ज़िक्र किया हुआ है, तो उसमें भी अल-फ़ाराबी से क्वेश्चन आता है। जो पीएमएस 2022 के पेपर में भी अल-फ़ाराबी के ऊपर क्वेश्चन आया गया है। तो आज हम अल-फ़ाराबी को देखते हैं। अल-फ़ाराबी साहब का जो पूरा नाम था दैट वाज अबू नसर मोहम्मद बिन अल-फ़ाराबी, ये इनका कंप्लीट नाम था। ये फ़ाराब के करीब एक गांव था जिसका नाम था वासिद, वहाँ पैदा हुए, वहीं से इनका नाम अल-फ़ाराबी रखा गया। अल-फ़ाराबी बेसिकली इनकी जो फ़िलासफ़ी है, इनकी फ़िलासफ़ी मिक्सचर है प्लेटो एंड अरिस्टोटल के। कुछ इनकी फ़िलासफ़ी आइडियल स्टेट के रिलेटेड जो है वो सारी प्लेटो से रिलेट करती है, और बाकी फ़िलासफ़ी इनकी लॉजिक से रिलेटेड है जो अरिस्टोटल से रिलेट करती है। इसीलिए अल-फ़ाराबी साहब को अल-मुअल्लिम अल-सानी भी कहा जाता है। अल-मुअल्लिम अल-सानी मीन सेकंड टीचर। फर्स्ट टीचर अरिस्टोटल को कहा जाता है, और सेकंड टीचर जो है वो अल-मुअल्लिम अल-सानी अल-फ़ाराबी साहब को कहा जाता है। अल-फ़ाराबी साहब जो है वो एक तुर्किश फ़िलासफ़र थे, और इनकी फ़िलासफ़ी मिक्सचर है लॉजिक ऑफ अरिस्टोटल एंड आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। And Al-Farabi was the first Muslim philosopher to have left political writings, either in form of commentaries or in treatises of his own based upon Plato. अल-फ़ाराबी साहब के कुछ वर्क्स हैं, जैसे हमने पहले बात की, प्लेटो से रिलेटेड है। अ समरी ऑफ प्लेटो लॉज, प्लेटो की जो बुक थी उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था अरेबिक में। उसके बाद सियासतुल मदनिया, राहु अहलुल मदनी मदीनातुल फदीला, जवामिउस सियासत और इज्तमाउल मदनिया, ये इनकी कुछ राइटिंग्स हैं अल-फ़ाराबी की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-फ़ाराबी टू इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स। इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर अल-फ़ाराबी साहब की बुक्स जो है वो फ़िलासफ़ी से रिलेटेड भी है और साइंस से रिलेटेड भी है। इनसे रिलेटेड फ़िलासफ़ी, लॉजिक, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स एंड फ़िज़िक्स, इन सब के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है और इनकी राइटिंग्स अवेलेबल हैं। उसके बाद अरिस्टोटल अल-फ़ाराबी साहब जो थे, अल-फ़ाराबी साहब एक सीनियर फ़िलासफ़र समझे जाते थे अरेबिक वर्ल्ड के अंदर, और तुसी साहब ने और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुस्लिम फ़िलासफ़र जो थे वो अल-फ़ाराबी साहब को अपना सीनियर समझते थे, अपना टीचर समझते थे, और इनको न्यू प्लेटोनिक आइडियाज़ के ऊपर भी बात करते हैं। इनकी जो आइडियाज़ है, इनकी जो थिंकिंग है वो न्यू प्लेटोनिक आइडियाज़ के ऊपर भी की जाती है, और बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने इनके ऊपर बात भी की हुई है, और इनको अपना टीचर भी मानते हैं, और इनको अपना जो यंग जनरेशन के लिए एक मेंटोर की हैसियत से भी इनको जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि अल-फ़ाराबी की जो आइडियल स्टेट थी वो आइडियल स्टेट क्या थी। अच्छा, अल-फ़ाराबी की जो आइडियल स्टेट थी वो वेरी मच रिलेटेड टू प्लेटो, बट कुछ चीज़ें जो हैं जो आइडियल स्टेट के अंदर प्लेटो की थी, दैट वाज कम्युनिज़म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज़म ऑफ वाइव्स, फ़िलासफ़र किंग से रिलेटेड थी जो प्लेटो की
تھیوری کے اندر تھا، بٹ وہ چیزیں تو انہوں نے نہیں لکھی، اسی لیے ان کو نیو پلیٹونک آئیڈیاز کہا جاتا ہے۔ تو ان کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے وہ کسی حد تک تو پلیٹو سے ریلیٹ کرتی ہے، بٹ کافی چیزیں جو ہیں وہ ان سے ڈائیورس بھی ہیں۔ اب جو الفارابی صاحب تھے وہ کہتے تھے جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے ان کو رئیس کا نام دیا جاتا تھا، رئیس کا نام دیا جاتا تھا۔ مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم اسٹیٹ کے اندر جو بھی رولر تھا اس کو، جو بھی رول کرتا تھا اس کو رولر کہا جاتا تھا، اور یورپین اسٹیٹ میں اسی رولر کو سوورن کا نام دیا جاتا تھا۔ سوورن مین ایسا پرسن جو اپنے ہر ڈیسیژن کے اندر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ سوورن رولر ہوتا تھا، اس کو سوورن رولر نام دیا جاتا تھا، اور یہ ایک اتھارٹیرین رولر ہوتا تھا۔ کرنٹلی اگر ہم ماڈرن اسٹیٹس کے اندر دیکھیں تو ماڈرن اسٹیٹس کے اندر جو سوورینٹی ہے وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے، سوورینٹی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی۔ اس چیز کو سمجھ لیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں بیفور 17 سینچری کی بات کر رہے ہیں، تو اس ٹائم اتھارٹیرین اسٹیٹ کے اندر جو سوورن ہوتا تھا وہ رولر ہوتا تھا۔ اس کے اوپر میکیاویلی صاحب جو ایک ویسٹرن فلاسفر تھے وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو سوورن، جو رولر ہے وہ سوورن ہونا چاہیے ان ایوری اسپیکٹ اینڈ ان ایوری آرڈر اینڈ ان ایوری مین، اور وہ ہر مین سے اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرے۔ بٹ ماڈرن اسٹیٹ کے اندر جب ڈیموکریسی انٹروڈیوس ہوئی تو اس کے اندر جا کے اب جو بھی اسٹیٹ ہے وہ سوورن ہوتی ہے، گورنمنٹ یا رولر جو ہے وہ سوورن نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر، اپنی کیبنٹ کے اوپر اور لوگوں کے اوپر۔ اچھا، اب الفارابی صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ الفارابی سیڈ ریس شوڈ بی سپیریئر مین۔ سپیریئر وہ ہر حساب سے سپیریئر ہو، اپنے ایٹریبیوٹ سے، اپنے کیریکٹرسٹک سے، اپنی کمیونیکیشن سے، اپنے وے آف سپیکنگ سے، اپنی تھنکنگ ایبلٹی سے، اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی سے، ان ہر اسپیکٹ سے جو ریس ہے، جو سوورن ہے یا جو رولر ہے وہ سپیریئر ہونا چاہیے باقی لوگوں سے۔ اب اس کے لیے الفارابی صاحب جو ہے وہ ایک ریس کے لیے کچھ خوبیاں بتاتے ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ بات کرتے ہیں کہ رئیس شوڈ بی possess persuasion and imagination to attain perfection، کہ ان کی امیجینیشن ایبلٹی اتنی اچھی ہو کہ وہ ہر ڈیسیژن کو پرفیکٹلی مینیج کر سکیں۔ فزیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے، ویژوالائزیشن صحیح ہونی چاہیے، مطلب وہ شارپ ہو ویژوالائزیشن میں، شارپ میموری ہو، مین ٹو سے کہ وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں اور مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں، شارپ میموری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ان کے اندر یہ گٹس ہونے چاہیے کہ وہ جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ ایشوز کو ڈسکس کریں، مطلب اتھارٹیٹیو، کمپلیٹ اتھارٹیٹیو پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ یہ نیکسٹ پیج الفارابی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا، ہر ایشو کا الٹرنیٹ، مطلب ایسی پرسنالٹی ہو مینٹلی شارپ کہ ہر چیز کا، ہر ایشو کا ان کے پاس الٹرنیٹ سولوشن بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاور ٹو کنوے ادر ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو ہز وش، کہ ان کا جو کمیونیکیشن ایبلٹی ہے وہ اتنی اچھی ہونا چاہیے کہ وہ اتنے اچھے اوریٹر ہونے چاہیے کہ وہ بات سے کسی بھی پرسن کو اسٹیٹ کے اندر اپنی بات کے ساتھ قائل کر سکیں۔ اس کے بعد ان کا خود کے اوپر کنٹرول بہت اچھا، جو بھی رئیس ہو اس کا خود کے اوپر کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے کہ وہ پبلک میں بیٹھ کے اپنی خوشی، اینگر، پیشن، ان سب چیزوں کو کنٹرول کر سکے، ہپوکریٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ اس کے بعد یہ، حالانکہ اگر آپ میکیاویلی کی تھیوری دیکھیں تو میکیاویلی اس کے اندر یہ کلیئر سی بات کرتے ہیں کہ جو بھی پرنس ہونا چاہیے، یہ رئیس کا نام دے رہے ہیں،
یا یورپین جو سوورن کا نام دے رہے ہیں، یا مسلم ورلڈ میں جو رولر کا نام دیا جاتا ہے، تو اسی سیم چیز کو میکیاویلی اپنی تھیوری کے اندر پرنس کا نام دیتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ کلیئر بات کرتے ہیں کہ پرنس شوڈ بی کننگ، سیلفش اینڈ سیلفش ہونا چاہیے، اینڈ ہپوکریٹ ہونا چاہیے، کہ وہ اپنی اسٹیٹ کو، اپنی گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی اسٹیج تک جا سکے۔ اس کے بعد وہ کسی بھی ٹائرانی اینڈ آپریشن قسم کی فورسز سے، جسے ہم پہلے اتھارٹیرین فورسز کہہ چکے ہیں، وہ اس پہ اوپر یقین نہ رکھتا ہو، جسٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرے ود آؤٹ اینی بائسنس اینڈ ود آؤٹ اینی ایفرٹ، کیونکہ عرب ورلڈ کے اندر یہ بات کلیئر تھی، ایک کنسیپٹ تھا جسٹس ڈیلے مین جسٹس ڈینائڈ۔ تو جب بھی انصاف جس جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹ کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر سکتی، ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اور لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جسٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، فیئر لیس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے لوگوں کو ایسی پالیسیز بنائے کہ جن کی مدد سے وہ اپنے لوگوں کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈینجر سے پروٹیکٹ کرے۔ اب یہ 12 ایٹریبیوٹس جو ہے وہ الفارابی صاحب دیتے ہیں ایک رئیس کا، ایک ریس کا، ایک رولر کا، ایک سوورن کا۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 12 کے 12 ایٹریبیوٹس، کریکٹرسٹکس ہوں گے، گٹس ہوں گے، وہ ایک رولر بننے کے لیے پرفیکٹ ہوگا۔ بٹ اس کے بعد الفارابی صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی پاسبل ہے کہ کسی بھی سنگل پرسن یا کسی بھی انڈیویجول میں یہ 12 کے 12 گٹس نہ ہوں۔ یہ بھی وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی کے اندر یہ 12 کے 12 گٹس نہیں پائے جاتے، بٹ اگر کسی کے اندر 6-7 ان میں سے 6 یا اور 7 ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں، یا 6-7 ایٹریبیوٹ سے زیادہ پائے جاتے ہیں، تو ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد بھی ایک آپشن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی ایک پرسن کے اندر 7-8 ایٹریبیوٹس مل جائیں، تو پھر آپ کیا کریں، آپ ایک کیبنٹ بنائیں، اور کیبنٹ کے اندر آپ 3 سے 4 ریس رکھ سکتے ہیں جن کے اندر ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس پائے جائیں گے، اور ان ریس کا ایک امیر ہوگا جنہیں ریس الاول کہا جائے گا، اور وہ سارے ریس جو ہیں، رولر جو ہیں، وہ ان کے انڈر کام کریں گے۔ تو یہ الفارابی صاحب جو ہیں وہ ایک تھیوری دیتے ہیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں دس حاکم از ٹو فارابی ڈیریٹم آف ایوری کائنڈ آف گورنمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر گورنمنٹ کے لیے ہے، اینڈ اف سچ اے ون از ناٹ پروکیوریبل دین دا اسٹیٹ از باؤنڈ ٹو شیٹر ٹو ایٹمس۔ اب آگے ہم چلتے ہیں تو الفارابی صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ کی کائنڈز بھی بتاتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ کی کائنڈز کا کانسیپٹ الفارابی کہیں نہ کہیں ارسطوٹل سے لیتے ہیں، کیونکہ ارسطوٹل صاحب بھی اپنے تھیوری کے اندر اسٹیٹ کو 6 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ 6 پارٹس میں اندر وہ 3 پارٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو 3 پارٹس ہیں وہ اچھے، وہ اسٹیٹ کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور 3 کانسیپٹ جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ ایک کانسیپٹ دیتے ہیں گڈ فار ون اینڈ گڈ فار آل۔ تو اس کے اندر وہ نام دیتے ہیں ٹائرانی، وہ 6 ٹائپس کی جو گورنمنٹ کا نام دیتے ہیں، وہ اولیگارچی، ٹائرانی، ڈیموکریسی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ نام دیتے ہیں کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ۔ تو یہ تقریباً 6 ٹائپس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ارسطوٹل صاحب دیتے ہیں۔ تو یہاں اسی کانسیپٹ سے آگے چل کے الفارابی صاحب نے بھی ڈیفرنٹ کائنڈز آف اسٹیٹ دیں۔ اب انہوں نے ڈیفرنٹ کائنڈ آف اسٹیٹس جو دیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا اسٹیٹ آف نیسیسٹی۔
اسٹیٹ آف نیسیسٹی مین کیا ہے کہ ایسی اسٹیٹ جس کے اندر ایسی چیزوں پہ ڈسکس کی جاتی ہے، یا ایسی اسٹیٹ جس کے اندر ایسے ایٹریبیوٹس کے اوپر ڈسکس کی جاتی ہے کہ جو لوگوں کی بیسک نیسیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر حضور زیڈ بھٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، یہ ایک بیسک نیسیسٹی کے اوپر بات کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی اسٹیٹ جس کے اندر بیسک نیسیسٹی کے اوپر بات کی جاتی ہے، انہیبیٹنٹ ایم ایٹ دا نیسیسٹیز آف لائف لائک فوڈ، ڈرنک، کلوتھنگ، اے پلیس ٹو لیو اینڈ گریٹیفیکیشن۔ اس کے بعد دوسری اسٹیٹ ہے، اسے کہتے ہیں ویل اسٹیٹ، وائل اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، ویل اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس اسٹیٹ کے اندر کیا ہے، اس اسٹیٹ کے اندر ایسے امیر لوگ رہتے ہیں جو اپنے لیے رہتے ہیں، مطلب سیلفشنس اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ اور اس کے اندر ایسی اسٹیٹس دا سٹیزنس ٹرائی فار ویلتھ اینڈ ریچنس فار دیئر اون سیک، امیر ہیں اور وہ اپنے لیے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ اسٹیٹ ہے بیس اینڈ ڈیسپیکیبل اسٹیٹ، اس کے اندر ایسی اسٹیٹ ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جنہوں نے، جو آپ کبھی ہیرارکل تھیوری دیکھیں نا، ماسلو نیڈ ہیرارکل تھیوری، ان کے 5 سٹیپس ہیں، جو لوگ ان 5 سٹیپس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس اسٹیٹ کے اندر آتے ہیں جس اسٹیٹ کے اندر وہ خوشی ڈھونڈتے ہیں، جس کے اندر وہ گیمز کھیلتے ہیں، اور وہ گیمز کے اندر جوکس کے اندر اپنی پلیئر ڈھونڈتے ہیں، مطلب جو لوگ جو ہے وہ ہر طرح کی دیکھ چکے ہوتے ہیں سائز، اس کے بعد وہ جو اسٹیٹ ڈیولپ ہوتی ہے وہ بیس اینڈ ڈیسپیکیبل اسٹیٹ آتی ہے۔ اس کے بعد ٹیموکریسی ہے، ٹیموکریسی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کے جو آنر کے لیے ہوتی ہے، سیلف اچیومنٹ کے لیے ہوتی ہے، سیلف اسیسمنٹ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اٹ کنٹین اے ورائٹی آف آنرس، جس کے اندر ہر کوئی آنر کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر کوئی ایک دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، گیو ریسپیکٹ ٹو ٹیک ریسپیکٹ، کہ ہر کوئی ان کو جو ہے وہ عزت دے گا۔ دا سٹیزن آف دیز آنر لونگ اسٹیٹ اسسٹ ایچ ادر ان گیننگ گلوری، فیم اینڈ آنر۔ اب اس کے اوپر وہ 2 باتیں کرتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈیموکریسی اسٹیٹ ہے، اس کے اندر وہ 2 ٹائپس آف آنر کی بات کرتا ہے۔ فرسٹ تو وہ آنر کی بات کرتا ہے پرسنل ریلیشن شپ ود ون، کہ آپ کے جس پرسن کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہیں اس سے آنر چاہتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کائنڈ آف آنر از اکارڈنگ ٹو مین آف دیئر ویلتھ اینڈ بیکاز آف دیئر وکٹری۔ اب میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں فردر کہ دیکھیں، ایک ٹائپ آف آنر ہوتا ہے کہ جو انسان کو بائی برتھ ملتا ہے، ایک امیر پرسن ہے، انڈسٹریلسٹک پرسن ہے، یا ایک لینڈڈ ارسٹوکریٹک پرسن ہے، ان کا جو بیٹا ہے ان کو آنر ملتی ہے بائی برتھ، ٹھیک ہے۔ وہ بائی برتھ ان کو جو آنر ملتی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اب ایک آنر، سیکنڈ ٹائپ آف آنر ہوتا ہے جو ایک انڈیویجول ارن کرتا ہے، جیسے ایدی صاحب تھے، انہوں نے آنر ارن کی تھی، ان کو آنر ملی نہیں تھی بائی برتھ، انہوں نے ارن کی۔ اسی طرح کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اپنے سکلز کی بیس کے اوپر، اپنے انٹلیکچولیزم کی بیس کے اوپر، یا اپنے ہارڈ ورکنگ کی بیس کے اوپر جو آنر ارن کرتا ہے اسے کہتے ہیں، اسے اس ڈیموکریسی اسٹیٹ کے اندر سیکنڈ ٹائپ آف آنر کے اندر ڈسکس کیا جاتا۔ اس کے بعد 5th اسٹیٹ الفارابی صاحب بیان کرتے ہیں، دیٹ از ٹائرانی۔ ٹائرانی کیا ہے؟ ٹائرانی اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہے جو وکٹری کے بعد حاصل کی گئی، جو آپ کو 15 سینچری کے اندر، یا 16 سینچری یا 17 سینچری کے اندر آپ کو سب کانٹیننٹ کے اندر جو نظر آتا ہے، یا ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر، یا 100 ایئر وار بٹوین UK اینڈ فرانس، یا اور بھی وارز جو ہے وہ آپ کو یورپ کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو وہ ساری وارز جو تھیں وہ ٹائرانی کی بیس کے اوپر تھیں، جس کے اندر آپ اسٹیٹ کی ایسی اسٹیٹ جو آپ وکٹری کے بعد حاصل بناتے ہو،
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائرینیکل اسٹیٹ. اٹ ریسیو فرام ایم آف اٹس سٹیزن دے کوآپریٹ ٹو گیو وکٹری اوور ادرس بٹ ریفیوز ٹو بی وینسڈ بائی دیم. اب آپ ان کو دے نہیں رہے اور آپ اس کے لیے پوزیس بھی کر رہے ہیں، تو دیٹ از ٹائرینی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیٹ ہے ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی کیا ہے؟ اٹ مارکڈ بائی دا فریڈم آف اٹس انہیبیٹنٹس ٹو ڈو ایز دے وش. اب یہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اسلامک ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، جو اسلام کے اندر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو چار خلیفہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اینڈ حضرت علی، جو ہے یہ چار ہمارے خلفائے راشدین جو آئے تھے. تو اس ٹائم کے اندر جو ڈیموکریسی ڈیولپ کی گئی، جس کے اندر جو بھی اب اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے، اسلامک ڈیموکریسی کے اندر بھی ووٹنگ کا سسٹم ہے، جو ہم علامہ اقبال کی اس مسلم پولیٹیکل تھاٹس کے اندر پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی ووٹنگ کا کنسیپٹ ہے، بٹ اس کے اندر ون مین ون ووٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے. اس کے اندر صرف انٹلیکچوئل پرسن جو ہے وہ ووٹنگ دیتے ہیں، ہر پرسن جو ہے وہ ووٹنگ نہیں دیتا. تو اسلامک جو ہے وہ ڈیموکریسی ون مین ون ووٹ کے کہیں نہ کہیں اگینسٹ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ فریڈم آف انہیبیٹنٹ ٹو ڈو ایز دے وش، یہ تو ڈیموکریسی کا مین رول ہے کہ سارے جو ہے دے آر آل ایکول، نو باڈی ہیز ماسٹر اوور ادرس. کوئی کسی کا ماسٹر نہیں ہے، سب نے اپنے رائٹس جو ہیں وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں فار دا پروٹیکشن آف دیئر پراپرٹی اینڈ دا پروٹیکشن آف دیئر لائفس. تو یہ الفارابی، اس کے بعد الفارابی نے نیکسٹ تھیوری دی کالونیز کے اوپر. اب کالونیز کیا ہے؟ کالونیز وہی ہے کہ جو یو کے نے اپنے 17th 18th سینچری کے اندر بنائی، کہ انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر قبضہ کیا اور ان کنٹریز کے اوپر اپنے کنٹری سے بیٹھ کے ان کنٹریز پہ جو ہے وہ رول کیا، کالونیز بنائیں. الفارابی از comprehensively clear about the principle of colonization. He opines that inhabitants of a state must scatter hither and thither in different part of the state because they have been overpowered by the enemy or by the epidemic and through economic necessity. کیا کہ کالونیز کیا ہے؟ کالونیز کیا ہے کہ جس کے اندر ان کے جو انہیبیٹنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، وہ سکیٹرڈ ہیں. اب وہ سکیٹرڈ کی الفارابی صاحب ڈفرینٹ ریزنز بتاتے ہیں. وہ اوور پاورڈ بائی اینمی، اگر دشمن کے حملے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ایپیڈیمک، کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے بھی وہاں سے چھوڑا جا سکتا ہے، اور کسی اکنامک نیسیسٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سیم ایسے ہی ہے کہ جیسے 1920 کے اندر عبدالکلام آزاد صاحب نے جو سب کانٹیننٹ تھا ان کو دارالحرب قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ دارالحرب مین اسٹیٹ آف وار کا انہوں نے نام دیا کہ اب یہ دارالحرب ہے، یہاں پہ جو مسلمز ہیں وہ اپنی لائف کو پراپرلی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو یہاں سے مسلمانوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ آف پیس کی طرف جانا چاہیے. تو یہ مولانا عبدالکلام صاحب تھے، فرنگی صاحب تھے، اس کے بعد مجید صاحب تھے، مولانا محمد علی تھے. تو یہ 4-5 فلاسفر تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا، ورڈکٹ دیا تھا اس کے اوپر کہ سب یہ ہوا تھا 1920 میں. خلافت موومنٹ جب سٹارٹ ہوئی 1919 کی ورلڈ وار 2 کے اینڈ ہونے کے ورلڈ وار 1 کے اینڈ ہونے کے بعد، تو سیم ایسے ہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنی جو بائی برتھ پلیسز ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کی الفارابی صاحب نے ڈفرینٹ ریزنز بتائی ہیں. اوور پاورڈ بائی اینمی بتایا ہے، ایپیڈیمک کوئی ڈیزیز ہے، اور کوئی اکنامک نیسیسٹی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ الفارابی صاحب کی تھیوری تھی آن پولیٹیکل سائنس اینڈ فلاسفی. اگر اس کے اوپر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتا ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.